बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद। आज सीरत के पीरियड में सबसे पहले तो शेख साहब आए नहीं अभी, और आज नहीं आएंगे उनकी जगह। तो आज हम सीरत के हवाले से पढ़ेंगे कि सीरत है क्या और इसके मानी क्या हैं, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसादिर या मराजे क्या हैं। और इस हवाले से पढ़ेंगे कि सीरत को पढ़ने के मकासद क्या होने चाहिए, यानी हमें सीरत क्यों पढ़नी चाहिए और पढ़कर इस पर अमल कैसे करना चाहिए। तो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर हमने अमल करना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे थी इस हवाले से। तो सीरत के दो पहलू हैं, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, जिसे आम तौर पर शमाइल कहते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की सिफ़ात, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफ़ात जो खल्क़ी सिफ़ात हैं, यानी खिलकत के एतबार से आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी। तो इस पर भी अहले इल्म ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जिस तरह इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने किताब शमाइल ज़िक्र की है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल, और उनमें से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खुलकी, यानी आपका हुलिया कैसा था, आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, इसी तरह आपका कद कितना था, ये तमाम चीज़ें सीरत में मौजूद हैं। और दूसरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुलकी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, ये सीरत का दूसरा पहलू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पहलू, यानी आपका हर एक काम, वो हमारे लिए नमूना है और उसे नमूना करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर हमें नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर बताई है। इस तरह हदीस में आता है, सल्लु कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत का एक पहलू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तफसीर किया करते थे, और वो दो तरह की होती थी तफसीर, यानी जब कोई आयत का नुज़ूल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर किया करते थे, और वो तफसीर दो तरह की होती थी। एक तो अपने अक़वाल से आप बयान किया करते थे, इसका मुराद ये है, इससे मुराद ये है, इसके मानी ये हैं, और इस तरह आपने करना है। और दूसरी जो आपका पहलू था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आयत की तफसीर को करके दिखाते थे। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कि नमाज को कायम करो। अब नमाज कैसे कायम करना है, तो इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप खुद पढ़ कर दिखा दी, पढ़कर बताया कि इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक पहलू था। लेकिन हमारे यहाँ
عموماً جو سیرت کو ان دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، مثال کے طور پر کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہے، شمائل جس کا بولتے ہیں، یا خلقی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو دین اسلام کا حصہ ہیں، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہیں، لیکن جب سیرت کا سبجیکٹ پڑھتے ہوئے ان دو چیزوں پر زیادہ غور کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ دوسری چیز، سیرت کو پڑھتے وقت ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو بھی پڑھیں۔ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پیروی کرتے تھے، یعنی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی وہی آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ یہ جب پہلی وحی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان میں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی۔ ان میں سے ایک صفت یہ تھی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح اور کئی صفات، اس میں سے آپ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ اسی طرح وَتُؤَدِّي الْأَمَانَہ، آپ امانت دار ہیں، امانت کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہی صفات ایک موقع پر ایک آدمی تھا قریش کا، ابن الدغنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی مذکور ہیں کہ اس نے یہی صفات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اسی طرح سچ بولنے والے ہیں، اسی طرح امانت دار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی پیروی کی انہوں نے، اس کا یہی مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو کما حق ہو اپنایا جائے۔ تو سیرت پڑھتے وقت ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کتنے چلنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ جو نصیحت پر مبنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ان میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی لوگوں کو، یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا الگ انداز تھا، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا الگ انداز ہے۔ تو یہاں پر ایک بہترین نقطہ یہ ہے
کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول کے مطابق ہم ان لوگوں کو دعوت دیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا، اسی طرح قیامت کے بارے میں بتایا. اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت مکے کے جو لوگ تھے، وہاں رہنے والے، وہ ان چیزوں سے غافل تھے، ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا. تو جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا طریقہ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز بدل گیا. جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جب صحابہ کرام ہوتے تھے تو آپ کی دعوت کا اور انداز ہوتا تھا. یعنی مثلا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عقیدے کے حوالے سے سکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے متعلق گفتگو کرتے تھے اور ایمانیات اور رسالت کے متعلق. لیکن جب مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبادات کے بارے میں بتاتے تھے، احکام کے بارے میں بتاتے تھے. اسی طرح قرآن کریم کا نزول بھی اسی طرح شروع ہو گیا. سب سے پہلے آپ جب مکہ میں تھے تو اسی طرح کی آیات جن میں توحید کا ذکر ہے، عذاب آخرت کا ذکر ہے، اسی طرح جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ان کو ڈرایا جاتا تھا. لیکن جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر احکام کی آیات زیادہ اتریں. اس میں سورۃ النساء، اسی طرح دیگر صورتیں، سورہ آل عمران اور بہت ساری صورتیں جو مکہ میں مدینہ میں اتری، ان میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ احکام پر مشتمل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ میں جہاد کا بھی حکم فرمایا. تو یہ جب دعوت دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی طرح سیرت کے مآخذ یا مصادر کیا ہونے چاہیے، یعنی ہمیں سیرت کہاں سے پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو سیرت ہمیں کہاں سے ملے گی. تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی قرآن کریم کی تفسیر آپ اپنے عمل سے کرتے تھے اور یہی سیرت کا حصہ ہے. جیسا کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے فرماتی ہیں کیا آپ نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم اخلاق والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم گفتگو. اور اسی طرح دوسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کریم میں جو کوئی آیات اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے صحابہ کرام کو دکھایا کرتے تھے. جس طرح ایک دفعہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ ادا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، یعنی حج کا طریقہ اور حج کے مناسک مجھ سے لے لو، یعنی مجھے دیکھ لو میں کس طرح حج ادا کرتا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے، یعنی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مذکور ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات، جس طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اسی طرح بہت ساری انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تمام کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں موجود ہیں. دوسری چیز جو سیرت کے مصادر میں سے ہے جہاں پر ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی وہ حدیث شریف ہے، یعنی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، یہ بھی حدیث کا
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات یعنی خلقت کے اعتبار سے آپ کیسے تھے، یعنی آپ ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل ہے۔ یعنی جب حدیث کی تعریف کی جاتی ہے تو یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال یعنی آپ کے جو کام کرتے تھے اور جو آپ کر کے دکھایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر کا مطلب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے، وہ بھی ایک سیرت کا حصہ بن جاتا تھا یا وہ دین کا حصہ بن جاتا تھا۔ صحابہ کرام اس سے یہ استدلال کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے دیکھ کر اس کا یہ مطلب ہے یہ کام جائز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کی ذات، اسی طرح آپ کی صفات خلقی ہوں یا خلقی۔ تیسری چیز کتب الشمائل، یعنی ایسی کتابیں جو شمائل پر مبنی ہیں۔ شمائل کا مطلب ہے خصائل یعنی خصوصیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اور یہ شمائل کا ابواب حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں کتاب الشمائل ذکر کی، جسے ہمارے معاشرے میں شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں کتاب الشمائل ذکر کی، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی کتاب الشمائل۔ یہ تمام کی تمام وہ کتب ہیں جن میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے بارے میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ شمائل کا حصہ ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم نے معجزات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات رونما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں جو بھی معجزات ہوئے ان کے بارے میں مختلف علماء کرام نے، جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ یعنی نبوت کے دلائل، ان میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا معجزات ہوئے۔ ان میں سے جس طرح معجزہ شق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح کتب الخصائص یعنی ایسی کتابیں جو خصائص پر مبنی ہیں۔ خصائص خصوصیات سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیات جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی، یعنی کچھ ایسی خصوصیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی شریعت کی جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کی ایک خصوصیت ہے، یہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں حاصل ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، یعنی اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یعنی ہر نبی یا رسول ایک قوم کی طرف آتا تھا، ایک علاقے کی طرف آتا تھا، لیکن ایک قبیلے کی طرف آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، تو اس پر بھی اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح
कुतुब सीरत व मगाजी, यानी बाज़ अहले इल्म ने सीरत पर अलग किताबें लिखी हैं, और मगाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात पर, यानी हदीस से हटकर ये किताबें लिखी गई जिसमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात का जिक्र हुआ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू जिक्र हुआ। तो ये किताबें भी सीरत का मसादिर हैं, यानी इनमें भी हमें सीरत नबवी मिलेगी। इसी तरह सीरत को लिखते वक्त कुछ अहले इल्म ने मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं। कुछ ने ज़माने के एतबार से सीरत को जमा कर दिया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले मक्की ज़िंदगी, फिर मदनी ज़िंदगी को जमा कर दिया, यानी सबसे पहले जो मक्का में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल गुजारे उसके मुताल्लिक लिख दिया कि क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या बातें रौनमा हुई। इसी तरह दूसरी चीज़ फ़िक़्ह के एतबार से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो फ़िक़्ही तरतीब है उस हवाले से लिख दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सबसे पहले लिखा, फिर रोज़े के बारे में, हज के बारे में, इसी तरह फिर जिहाद के बारे में। कुछ अहले इल्म ने इस एतबार से भी सीरत की कुतुब को जमा किया है। इसी तरह बाज़ तारीख़ की कुतुब में भी सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ चीज़ें मिलती हैं। उसकी वजह ये थी कि बाज़ अहले सीर ने, यानी सीरत लिखने वालों ने या तारीख़ लिखने वालों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अपने ज़माने तक तमाम की तमाम तारीख़ जमा की है। तो उसमें जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया तो आपकी सीरत हुई, जमा किया। जैसे कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया वन निहाया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी ज़िक्र की है, और उनकी तरतीब ये थी कि उन्होंने पूरी तारीख़ इंसानियत ज़िक्र की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, यानी आज से पहले कोई ऐसा नबी या कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसकी सीरत पर इतना काम हुआ हो, यानी जिसकी ज़ाती ज़िंदगी पर इतना काम हुआ हो। यानी आपकी सीरत का हर हर पहलू मुहद्दिसीन ने या अहले सीरत निगारों ने जमा किया है। मिसाल के तौर पर आपके ख़ानदान वालों की सीरत भी जमा की है, यानी आपके दादा का जिक्र भी मिलता है सीरत की किताबों में, आपके ख़ानदान का भी जिक्र मिलता है। इसी तरह आपके शहर के बारे में भी सीरत निगारों ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर पहलू से सीरत जमा की गई है। आपके नसब के बारे में भी जिक्र किया गया है, यानी कोई आदमी ऐसा नहीं है आपके अलावा जिसका सिलसिला नसब भी इस तरह महफूज हो। यानी अल्लाह ताला ने आपकी सीरत को इस तरह महफूज किया है कि आपकी सीरत का हर हर पहलू महफूज है, हर हर पहलू मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तक की जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में सफ़ेद बाल कितने थे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जिक्र हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का तरीका, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र होना और उनका जमा करना भी एक मौजज़ा है।
باقی اس حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہو، میں تو اچانک ہی آج آ گیا. آپ نے کیا ٹاپک چل رہا ہے اس وقت اور سیرت میں کون سے ابواب پڑھیں، اس کی اگر تفصیل کوئی بتا دے تو. چلیں آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شیخ آئیں گے تو آپ کو پڑھائیں گے.